अस्सलाम वालेकुम पायन। 29 दिनों के बाद बिलाखिर डॉक्टर उज़मा खान साहिबा की जनाब इमरान खान साहब से अडयाला के अंदर मुलाकात हुई। मुलाकात कैसे मुमकिन हुई? सुहेल आफरीदी अडयाला क्यों ना पहुंचे? सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज पर भी क्यों ना पहुंचे? सुहेल आफरीदी की पेशावर में अमरीकी कौंसलर जनरल से मुलाकात क्यों हुई? उसमें किन उमूर पर बातचीत हुई? मुलाकात के पीछे कोई डील है या दबाव था या कुछ और? ये है एक कहानी। और इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया है मोहतरमा उज़मा बीबी को, जो डॉक्टर हैं पेशे के एतबार से? अलीमा बीबी को मिलने क्यों नहीं दिया गया? ये दूसरा मौजू है। रात गए, मैं आपसे मुखातिब हूं, आज मंगल को शाम का वक्त है। तो सोमवार और मंगल की दरमियानी शब यहां लाहौर में दो अहम शख्सियात की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में नोटिफिकेशन के हवाले से क्या बात हुई और ये जो इमरान खान साहब से मुलाकात है इसके ऊपर क्या गुफ्तगू हुई? नोटिफिकेशन ताखीर का शिकार क्यों है? बार बार यही सवाल है। अब उसका अजाला क्या किया जाएगा? और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा CDF साहब का तो उसके बाद का मंजरनामा खौफनाक क्यों है? ये है दूसरा मौजू। तीसरा मौजू आज के वीलअप का इंतहाई अफसोसनाक है। हार्ड स्टेट हैं तो सही हम बज़ाहिर, लेकिन शायद गरीबों के लिए इस्लामाबाद में शारिया दस्तूर पर कल रात एक 16-17 साल का बच्चा है, किसी बड़ी शख्सियत का, इत्तला है किसी जज साहब का, बड़ी सी लैंड क्रूज़र चला रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, स्कूटी पे जाती दो ख़वातीन, दो बच्चियाँ, उनको मारा कुचल दिया। ना उसकी शनाख्त का पता है, ना पर्चे में उसका नाम दर्ज है। एक बेहिसी है जिसकी एक दास्तान मैंने आज आपको सुनानी है। तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की मुलाकात के हवाले से। सबसे पहली बात जो आप देख भी चुके हैं कि डॉक्टर उज़मा खान साहिबा की मुलाकात हुई है। नौरीन साहिबा की मुलाकात नहीं हुई, अलीमा बीबी की मुलाकात नहीं हुई, सलमान अकरम राजा साहब भी गए। 6 अफराद की फहरिस्त और थी जिसमें बैरिस्टर गौहर थे, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर सलमान सफदर जिनके वकील हैं, अली ज़मान और सरदार नबी और तलब महमूद के नाम थे। ये तो 6 है, बाकी बहनें थीं और बुशरा बेगम के भी अज़ीज़ व अक़ारिब वहाँ थे। लेकिन एक शख्स की मुलाकात हुई और वो हैं मोहतरमा उज़मा खान साहिबा, डॉक्टर उज़मा खान साहिबा। ये बाहर निकली हैं और उन्होंने बताया कि 20-25 मिनट मुलाकात हुई। एक और जो न्यूज़ वेबसाइट है वो कह रही है 40 से 45 मिनट की मुलाकात हुई। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि बिलाखिर 29 दिनों के बाद उनके अहले खाना में से उनकी बहन की अपने भाई से मुलाकात हुई। ठीक हो गया। इस मुलाकात में उन्होंने 2-4 बड़ी अहम बातें की हैं। मिसाल के तौर पर सबसे अहम बात मोहतरमा ने ये की है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन सारा दिन उन्हें कमरे में बंद रखा जाता है, थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने का मौका दिया जाता है और गुस्से में बहुत थे इमरान खान साहब। ये मुख्तसर जो गुफ्तगू उन्होंने की अदालत से बाहर निकल कर, और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है आइसोलेशन में रख के, मुलाकातें ना करवा के। जाने से पहले उज़मा बीबी को भी मैंने सुना, जाने से पहले वो कह रही थी कि मुलाकात के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई, मैं एक पैगाम लेकर जा रही हूँ उनकी खिदमत में और वापस आऊँगी तो ख़ास पैगाम लेकर आऊँगी। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वापस आके वो अलीमा बीबी से मुलाकात करेंगी और बहुत बड़ा कोई ऐलान करने जाएंगी। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई। अलबत्ता फ़ौजी क़यादत का नाम उन्होंने लिया कि इमरान खान साहब उनके ऊपर गम गुस्से का इजहार कर रहे थे और मेंटली टॉर्चर उन्हें किया जा रहा है। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि सुहेल आफरीदी साहब जो CM KP हैं वो अडयाला तशरीफ़ नहीं लाए और उनके जो तर्जुमान है मुआविन ख़ुसूसी शफ़ी जान साहब। अब सीक्वेंस में कुछ चीज़ें आपको नरेट करने लगा हूँ। एक तो मैं खबर भी दे दूँ कि KP में जो गवर्नर राज की स्कीम थी, जो प्लान था, वो आज इस मुलाकात के बाद समझें कि वो प्लान अब माजी का हिस्सा बनता जाएगा। हाँ, NFC में KP को क्या चाहिए, कितनी डिमांड है, कितना विफाक उन्हें देता है, ये बहस रहेगी। KP में मिस गवर्नेंस के मसाइल को हाईलाइट करते रहेंगे लोग जो इस हुकूमत के मुखालिफिन हैं, ये ज़हन में रखिएगा नुकता। लेकिन गवर्नर राज वाला जो प्लान था, स्कीम थी, उसकी मुद्दत ये 48 से 72 घंटे थी, वो गुजर चुकी है, मुलाकात हो गई। शफ़ी जान साहब बड़े नौजवान रहनुमा हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। उनकी एक स्टेटमेंट ज़रा सुनिए मुझसे। वो कहते हैं कि सूबे की गवर्नेंस के मसाइल को देखने के लिए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज पेशावर में ही मौजूद रहेंगे, बाकी गवर्नर राज कल लगाते हैं आज ही लगा लें। इन्होंने तस्दीक की कि सुहेल आफरीदी सूबे के मसाइल को देखने के लिए पेशावर रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने कॉल दी थी, वहाँ भी एहतजाज धरना करना था, वहाँ भी नहीं आए। अडयाला अलबत्ता आज खासी रौनक लगी रही, वर्कर सपोर्टर बड़ी तादाद में पहुंचे, अलीमा बीबी और दीगर भी मौजूद थे 144 के बावजूद। अब ये शफ़ी जान साहब का जो बयान है कि सूबे की गवर्नेंस के मसाइल को देखने के लिए CM पेशावर रहेंगे, CM पेशावर रहेंगे, इस बात पर गौर कीजिए। और इसके साथ अब सुनिए फैसल वाडा की स्टेटमेंट। वो कहते हैं 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासत का रास्ता है। CM ने अडयाला और इस्लामाबाद बलवा ना करके मुस्बत कदम उठाया है। बहनों का हक था जो गैर सियासी हैं, वो हक उनको मिला, सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं है। ये वाडा साहब आपको पता है बड़े घर की तर्जुमानी भी करते हैं अनऑफिशियली।
ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میران شاہ میں ایک افسر شہید ہوئے ہیں، سی ایم اور گورنر کو وہاں جانا چاہیے دادرسی کرنے کے لیے۔ یہ واڈا صاحب کو، شفیع جان کے بیان کو اگر آپ منا لیں تو آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی، یہ کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ سی ایم کے پی سہیل آفریدی صاحب یو ایس کونسل جنرل ہے پشاور کے، ان کا نام ہے ٹام ایکٹ۔ یہ آج نہیں، کل جو گزر چکا ہے منڈے 1 دسمبر کو سی ایم کے پی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے یو ایس کونسل جنرل جو پشاور میں ہے، اور وہ ان کا جو کونسل جنرل کا ہینڈل ہے ایکس کے اوپر، وہ لکھتا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں ڈسکشن ہوئی ہے اس پوٹینشیل کے اوپر، اس موقع کے اوپر، اس پاسبلٹی کے اوپر جہاں امریکہ سپورٹ کر سکے خیبر پختونخوا میں ان ایفرٹس میں، ان کوششوں میں جو کہ ٹرانس نیشنل کرائم اور ٹیررزم جو ہے اس کو روکنے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ ٹرانس نیشنل کے پی کو افغانستان، دہشت گردی، ٹی ٹی پی، ان مسائل کا سامنا ہے، اس سلسلے میں ملے ہیں کونسل جنرل امریکہ کے سی ایم آفریدی صاحب کو جو کہ مذاکرات کے حامی ہیں، اور ان سے مل کے ان کا سفارت خانہ اسٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے کہ جو ٹرانس نیشنل کرائم اور ٹیررزم کا معاملہ ہے اس کے اوپر امریکہ کے پی سرکار سے مل کے کام کرنا چاہ رہی ہے اور مواقع کو ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہے، کوآپریشن ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں میوچل پراسپیرٹی کے لیے۔ یاد رہے کہ کے پی میں مائنز اینڈ منرلز بھی ہیں، امریکہ وہاں پہ سرمایہ کاری بھی کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ مذاکرات اور دہشت گردی کے معاملات بھی ہیں۔ تو اس تیسرے نقطے کو بھی آپ ساتھ ملا لیں تو آپ کو تصویر اور سامنے نظر آ جائے گی۔ میں کسی بھی سازشی تھیوری پہ جانے سے پہلے ایک بنیادی بات واضح کر دوں، بالخصوص پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر کے لیے، کہ دور کی کوڑی یا کوئی سازشی تھیوری کے اوپر یقین رکھنے سے پہلے ایک اصول کی بات ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کا حق ہونا چاہیے، ان کے اہل خانہ، ان کے وکلاء کو بالکل ہونا چاہیے۔ یہ جو روک ٹوک آپ نے کی یہ غلط کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، غم و غصے میں اضافہ ہوتا ہے۔ ملنے دیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی دم خم نہیں ہے تو ڈر کا ہے کہ ملنے دیں۔ میکسیمم عمران خان صاحب کیا کہہ سکتے ہیں؟ دھرنے کی کال دے سکتے ہیں، احتجاج کی کال دے سکتے ہیں، سی ایم آفریدی کو کہہ سکتے ہیں اسمبلی ڈیزالو کر لو، پھر کیا ہو جائے گا؟ تو آپ جب ان کے حقوق سلب کریں گے یا ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو اگلی پارٹی بھی رد عمل دے گی، یہ ہے اصولی بات۔ دوسری بات، یہ میں نے 3 سینیریو آپ کے سامنے رکھے ہیں، شفیع جان، فیصل واڈا اور یو ایس کونسل جنرل کی ملاقات۔ ان تینوں کو اگر آپ ملا لیں تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ آئے گی کہ بہرحال ملاقات کے لیے کوئی نہ کوئی ضابطہ، قاعدہ، کلیہ یا فارمولہ ضرور گھڑا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ملاقات ممکن ہوئی ہے۔ جیسے بھی ہوئی ہے خوش آئند ہے، ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، اڈیالہ میں ہی ہیں، ورنہ انڈین میڈیا سے لے کے دنیا بھر میں کیا افواہیں پھیل رہی تھیں کہ ان کی جان شاید خطرے میں ہے، وہ بیمار ہیں، اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کیا گیا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا انڈین میڈیا نے اور باقی افواہ ساز فیکٹریوں نے، لیکن آج پتہ چلا کہ وہ اڈیالہ میں ہی ہے، صحت مند ہیں، البتہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے ان کی بہن کے بقول۔ یہ کہانیاں ختم ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی اینٹیسپیٹ کرے کوئی بہت بڑی کال یا کوئی دھرنا یا کوئی بہت بڑا میسو نوعیت کا کوئی معاملہ آنے والا ہے تو اس کے امکانات کم ہیں۔ یہ جو معاملہ فہمی اس میں محمود خان اچکزئی کا بڑا اہم کردار ہے۔ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو کچھ سمجھایا بھی ہے اور یہ بھی جملے کہے کہ ہم اپنے بچے مروانے کے لیے نہیں پیش کر سکتے، اور کچھ رابطے بھی انہوں نے کیے جس کی وجہ سے بالآخری ملاقات ہوئی۔ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، کل رات سوموار اور منگل کے بیچ لاہور میں بیٹھی کچھ بزرگ ہستیاں مجھے بتاتی ہیں کہ پرائم منسٹر سے شاید وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر 4 روز کے بعد وطن تشریف لاتے ہیں، اسلام آباد جانے کے لیے لاہور آتے ہیں، اور معاملہ اور پینک میں چلا جاتا ہے، کانسپریسیز میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن میں ڈیلے ہے تو پہلے میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس ملاقات میں جو میری اطلاع ہے، ایک تو نوٹیفیکیشن کا ازالہ یا اس کا معاملہ یا اس کی وجہ سے جو سبکی یا رومرز آئی ہیں ان کا کو بندوبست کرنے کی اسکیم تلاش کی گئی، اور دوسرا یہ جو ملاقات تھی اڈیالہ میں اس کے اوپر بھی گفتگو کی گئی۔ جو میری اطلاع ہے، جو کچھ لاہور کے بزرگان دین اسلام نے مجھے دی ہیں وہ میں بیان کروں محتاط طریقے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں، 24 سے 48 گھنٹوں میں بالخصوص میں نے دیکھا کہ میرے خیال ہے وزیر اطلاعات ہیں لاہور میں، ان کے کوئی ترجمان یا ان کے ساتھ کوئی صاحب کام کرتے ہیں، سیف ان کا نام، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا وزیر اعظم نواز شریف، میں نے وہ بھی دیکھا، اور کئی دانشور جو لیگی حامی ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں۔ تو کیا واقعی نواز شریف صاحب اس ساری سلسلے میں پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خواجہ صاحب میونخ میں تھے اور ٹویٹ کر رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن میں ڈیلے کے اوپر کانسپریسیز نہ بڑھائیں، افواہ سازی کے اوپر کان نہ دھریں، تو اسی وقت آج کل بلکہ رات جب گزری ہے، میں نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب نوٹیفیکیشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں، یہ تاثر غلط ہے۔ یہ انہوں نے گفتگو کی کہ نوٹیفیکیشن میں وہ رکاوٹ نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کبھی سی ڈی ایف کے بارے میں اس قسم کے خیالات کا اظہار نہیں کیا، یہ ایک نیا ادارہ ہے، عجلت میں نوٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے۔ لیگی حلقے کہہ رہے ہیں جی وہ نیوی اور جو ایئر فورس کا ایکٹ تھا اس میں ترمیم نہیں ہوئی تھی، اس لیے تاخیر ہو رہی ہے، اس کی نوٹ پلک درست کی جا رہی ہے، سی ڈی ایف کا عہدہ ہے، پھر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ وہ بھی 4 اسٹار عہدہ ہے،
تو وہ ربط کے لیے چیزیں کچھ پینڈنگ ہیں تکنیکی طور پر، اس لیے یہ سوری ٹو سے یہ چند منٹس کی کارروائی ہوتی ہے، چند گھنٹوں کی کارروائی ہوتی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ سامنے کی بات یہ ہے، واقعہ یہ ہے میرے دیکھنے والوں کہ تاخیر ہوئی ہے نوٹیفیکیشن میں۔ 27 تاریخ کو تو جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب ریٹائرڈ ہوتے ہیں، 18 چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی پاکستان کی فوج کے، اور آپ کو پتا تھا 27 کو وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے آئینی ترمیم آ چکی ہے، تو یہ تو عین اسی دن آنا چاہیے تھا نوٹیفیکیشن کہ سی ڈی ایف کی مدت یہاں سے یہاں تک ہوگی، نہیں آیا۔ پھر اس میں ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں آج 2 دسمبر ہو چکی ہے، تو اس میں 5 سے 6 روز کی تاخیر آ چکی ہے۔ اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ ایوان صدر میں ایک تقریب برپا ہوگی جہاں سی ڈی ایف کے عہدے اور اس سلسلے میں تقریب کے ذریعے اس کے اعلانات کر کے یہ ثابت کیا جائے گا کہ سب اچھا ہے اور بہت حسن اخلاص کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ یہ دیکھیں تمام قیادت فوجی عسکری یہاں بیٹھی ہے سیاسی، اور افواہیں جو پھیلانے والی فیکٹریاں تھیں وہ بند ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو رانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی میاں نواز شریف صاحب رکاوٹ نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی؟ بالکل ویسے جیسے خالد صاحب نے کہا کہ جی افواہوں پہ کان نہ دھریں، پروسیس شروع ہو چکا ہے، پرائم منسٹر واپس آئیں گے تو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ خواجہ صاحب کے ٹویٹ نے بھی مہر سب کی کہ ڈیلے ہے۔ رانا صاحب کا یہ کہنا کہ میاں صاحب رکاوٹ نہیں، یہ کہنے کی جب ضرورت پیش آ جائے آپ کو اور آپ اس کی تردید کریں تو اسے سیاست کہتے ہیں۔ سیاست دان جتنا بھی کٹ ٹو سائز ہو جائے، سیاست کرنی اسے آتی ہے۔ سیاست بسا اوقات آپ تردید کر کے بھی کرتے ہیں کسی معاملے کے اوپر، سیاست بسا اوقات آپ انکار کر کے بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ وگرنہ آپ تصور کیجئے کیا رانا صاحب اور کوئی اور اہم رہنما اس معاملے کے اوپر اظہار خیال کر سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے؟ تردید بھی کرنے کے اوپر نواز شریف صاحب سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن اس کے اوپر کوئی رائے دینے کے لیے بھی کوئی رہنما تیار ہوتا تھا؟ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ آج جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رکاوٹ نہیں ہے تو دراصل یہ باریک سیاست ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ ناچیز کی رائے جو میں نے پیش کر دی، یہ دراڑ، یہ رکاوٹ اور یہ سب کچھ ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے آپ ایک تقریب کے ذریعے آپ بھرپور طریقے سے اس کا ازالہ کر دیں، لیکن یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ سیاست دانوں نے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسٹیٹمنٹ میں کل سے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، گورننس کے اوپر جیسے بولا جا رہا ہے، نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے جو گفتگو ہوئی، جو ایس آئی ایف سی کے سربراہ نے بزنس کونسل میں گفتگو کی، وہ کھلی چارج شیٹ ہے اس حکومت کے خلاف، وزیر خزانہ کے خلاف جو خود لائے گئے ہیں، شاید ان کو تبدیل کرنا ہے، نئے صوبوں کی ضرورت، بلدیاتی نظام، 28ویں ترمیم، یہ سب اگلا بندوبست تھا جس کے اوپر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بڑے تحفظات تھے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی میری ناقص رائے میں یہ چاہ رہے تھے کہ آپ نئے صوبوں کی بات کرنے کے علاوہ باقی معاملات کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ سمجھانے کے لیے تھوڑی بہت تاخیر تو پھر کرنی پڑتی ہے نا، تاکہ اثر نو پیار محبت کے جو وعدے ہیں، اثر نو جو ڈیل ہے اس کو طے کیا جائے۔ اب آپ میری بات میرے خیال سمجھ گئے ہوں گے۔ اسد عمر صاحب نے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا۔ یہ اسد عمر صاحب بھی کئی ایک واقعات کے عینی شاہد ہیں، بولتے کم ہیں لیکن گپت قسم کی شخصیت ہیں، لیکن کئی ایک واقعات کے عینی شاہد ہیں۔ اگر کوئی کتاب لکھیں یا کسی دن میں کوشش کروں گا ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کریں تو کوشش کریں گے انہیں چھیڑیں۔ اسد عمر صاحب نے لکھا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ڈی جی آئی ایس اے کی تقرری کے معاملے پر عوامی اختلاف ہوا تھا۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی اور میں ایک ساتھ چل دیے، معاملہ بظاہر حل ہو چکا تھا، مگر شاہ صاحب نے مجھ سے کہا اسد جی دراڑ تو پڑ گئی نا، پتہ نہیں کیوں آج یہ بات یاد آ گئی۔ یہ جب عمران خان صاحب کے دور میں ڈی جی آئی کی تقرری کا معاملہ تھا، جب انٹرویوز وغیرہ ہوئے تھے تو اس وقت شاہ صاحب نے کہا کہ معاملہ تو حل ہو گیا لیکن اسد جی دراڑ تو پڑ گئی نا، پتہ نہیں کیوں آج یہ بات مجھے یاد آ گئی۔ اسد عمر صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انہیں یہ بات یاد کیوں آئی ہے، اور یہ بالکل اس صورتحال کے اوپر 100% صادر آتی ہے۔ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، مزید تگڑا ہو جائے گا، بہترین انتظامات ہو جائیں گے، لیکن دراڑ تو پڑ گئی نا۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں میاں صاحب نواز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں، میں نے ذکر کیا لیکن بات ادھوری رہ گئی۔ نہیں صاحب، میاں صاحب ہیز مس دا ٹرین، اور جب وہ واپس تشریف لائے، جس طرح سے ان کی کوریج ہوئی، جلسہ ہوا، جو اخبارات میں اشتہارات آئے، کیمپین جیسے نون لیگ نے کی، تو بظاہر ان کو یہی پیغام دیا گیا تھا، یا ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو پرائم منسٹر بننے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن جب نتائج آئے اور جس انداز میں آئے، وہ انڈائریکٹ میسج تھا کہ آپ پرائم منسٹر نہیں چاہیے، اور ادارے کی جو کانشیس میموری ہے اس میں کوئی اچھے تجربات نہیں ہیں اس سلسلے میں، اس لیے شہباز شاہ کا انتخاب کیا گیا۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کو بڑے پسند تھے، ان کی بھی خواہش تھی کہ اگر شہباز صاحب ان کے بنائے گئے بندوبست کو مان لیں تو وہ انہیں پرائم منسٹر بنانے کے لیے کوشش کرنے کو تیار تھے۔ شہباز صاحب اس سے پہلے بھی جو عسکری ادوار گزرے ہیں ان کو بڑے پسند آئے، لیکن وہ کبھی بھی یہ لیگی حلقوں میں یہ بات بڑی عام ہے کہ کبھی بھی شہباز صاحب نے
اپنے پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے بھائی کو انہوں نے یعنی ریسیو نہیں کیا. اس دفعہ صورتحال ایسی بنی کہ آپشن کوئی نہیں تھی. تو اب تو ٹچ بٹن کی جوڑی ہے نا جی موجودہ سسٹم کے ساتھ. تو میاں صاحب پرائم منسٹر بننے کے جو پری ریکوزٹس تھے یا جو پروٹوکول ان کے ذہن میں تھے ان کی پارٹی کے، وہ سارے کے سارے مس ہوئے ٹارگٹس. تو وہ ٹرین چھوٹ گئی ان سے. پھر ظاہری بات ہے بزرگ بھی ہو چکے ہیں، سیاست سے بھی اس طرح سے اب دلچسپی نہیں رکھتے. لاہور کی ریہیبلیٹیشن بحالی تعمیر نو کے کاموں کو دیکھتے ہیں. شروع میں اپنی بیٹی کے ساتھ نظر آئے، پھر خاموش ہو گئے، کبھی کبھار نظر آتے ہیں، ہلکی پھلکی بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے میاں صاحب اب ہی نو مور انٹرسٹڈ ان بینگ پی ایم، اور اس مینڈیٹ کے ساتھ امپاسبل، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ شہباز صاحب کا کام ہی ہے کہ اس عہد کو نبھا رہے ہیں. میاں صاحب ہوتے تو کب نہ جانے کب کا پھڈا ہو چکا ہوتا اور کوئی نئی صورتحال ہم دیکھ چکے ہوتے. یہ خام خیالی ہیں، یہ صرف جی کو بہلانے کی خاطر کچھ لیگی حلقے ایسی پھولچڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں. دیر از نو مارجن. بندوبست کہیں اور جا رہا ہے. نون اور پیپلز پارٹی کو یہ فکر ہے کہ جو بھی ہو جائے ہوتا رہے، بس صوبوں والا کہانی نہ چھیڑیں. این ایف سی پہ بھی غور ہو سکتا ہے، بلدیاتی پہ بھی غور ہو سکتا ہے، صوبے نہیں، وہ نہیں وارے کھاتا. اتنی سی فرمائش ہے. لیکن نوٹیفیکیشن آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اب 2-4 میڈیا ہاؤسز میں اگلی رونق کیا لگنے لگی ہے. اس پہ نظر رکھیے گا اور دلچسپی سے رکھیے گا. ایک اور بڑی اہم خبر میں نے آپ کو دینی ہے جناب، وہ خوفناک اور افسوسناک واقعہ ہے. شارع دستور پر کل رات کوئی 1:40 پر 1 دسمبر سوموار اور منگل کی درمیانی شب سیکریٹریٹ چوک جو ہے وہاں پر ایک سفید رنگ کی اوور سپیڈ کرتی ہوئی لینڈ کروزر V8. اب یہ پتہ نہیں V8 کیا شے ہوتی ہے. لینڈ کروزر البتہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، کئی جگہوں پہ سیاستدان یوز کرتے ہیں. یہ گاڑی کوئی لڑکا چلا رہا ہے، اس کی تصویر بھی وائرل ہوئی پڑی ہے، لوگوں نے بلر کی ہے. یہ کوئی 16-17 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے. اور یہ کوئی بتایا جا رہا ہے، مختلف اسلام آباد کے رپورٹرز میں نے دیکھے، ابصار عالم صاحب ہوں اور دیگر صاحب نے رپورٹ کیا. FIR بھی میرے پاس آ گئی ہے. بے حسی چیک کریں نا کہ یہ جو صاحب ہیں 16-17 سال کے، یہ وائٹ کلر کی اوور سپیڈ لینڈ کروزر V8 کو چلا رہے ہیں اور سکوٹی پر گھر جاتی 2 لڑکیوں کو یہ کچل دیتے ہیں ٹکر مار کر. اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا نام ابو ذر ہے، اور رپورٹڈلی جو اسلام آباد کے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ جج صاحب ہیں، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، ان کے صاحبزادے ہیں رپورٹڈلی. لیکن چونکہ پولیس نے اپنی رپورٹ میں ان کی شناخت نہیں لکھی تو یہ بھی میں حوالہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ یہ باریک کارروائی کی گئی ہے. بات یہ ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے بھی کوئی 2 اسکوٹی پہ جاتی بچیاں جو انہیں کچل دیا گیا تھا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے ایک جج کی بہو سرکاری گاڑی چلا رہی تھیں، وہ بھی یہ کام کر چکی ہیں. اور اس سے پہلے کئی سیاستدان، چاہے وہ کوئٹہ بلوچستان کے ہوں یا اسلام آباد کی اہم خواتین ہوں، ان کے بچے بھی یہ حرکتیں کر چکے ہیں. جب یہ سیاستدان، جج یا کوئی اہم افسر کا بچہ یہ حرکت کرتا ہے، اس کو عمر قید یا سزائے موت یا پھانسی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی ڈیل کیسے ہو جاتی ہے؟ ہارڈ اسٹیٹ آپ بن رہے ہیں تو ہارڈ اسٹیٹ کیا عام لوگوں کے لیے ہے؟ باقی لوگوں کے لیے ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے؟ پھائے لگائیں اس کو بھی اور اس کے باپ کو بھی. وجہ اب ڈیٹیل ساری آپ کے سامنے آ بھی نہیں ہے، میں آپ کو مزید ڈیٹیل بھی شیئر کرتا ہوں اس کیس کی. سمرین حسین 26 سالہ بچی ہے اور ایک تابندہ بطول 27 سال کی، اور 1:10 پر یہ واقعہ پیش آتا ہے. FIR میں کار سوار کی کوئی تفصیل شامل نہیں. 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر کار سوار پولیس کے حوالے کر دیا گیا، لیکن پولیس کے مطابق انہیں اس کا نام بھی نہیں معلوم، شناختی کارڈ بھی نہیں معلوم، ڈرائیونگ لائسنس کا بھی نہیں پتا. FIR ایسی عجیب سی FIR ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. یہ میرے پاس یہ FIR کی کاپی بھی پڑی ہوئی ہے. یہ میاں داؤد صاحب نے بھی اس کے اوپر بہت لمبے چوڑے ٹویٹ کیے ہوئے، یہی دیکھیے ساری ڈیٹیلز میں نے یہاں رکھی ہوئی تھی آپ کے سامنے. یہ FIR میرے سامنے رہی. یہ مذاق ہے جو SI محمد اصغر صاحب کی مدعیت میں درج ہوئی ہے، پرچہ جو درج ہوا ہے عجیب و غریب. اس میں 322 لگائی ہے، 279 لگائی ہے، 427 لگائی ہے. یعنی یہ اقدام قتل نہیں ہے، یہ قتل نہیں کیا گیا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. باقی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہے، اس میں میں کیا تبصرہ کروں، لیکن میرے 2-4 سوال ہیں. تھانہ سیکریٹریٹ میں یہ پرچہ درج ہوا ہے، ریڈ زون تھانہ سیکریٹریٹ کی حدود میں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آتا ہے یہ قصور کس کا ہے؟ کیا اس شخص کا قصور نہیں جس نے ایک نابالغ لڑکے کو گاڑی دی؟ کیا یہ اس شخص کا قصور نہیں جس نے نابالغ لڑکے کو گاڑی چلانے دی؟ کیا یہ اس شخص کا قصور نہیں جس نے قانون ٹوٹنے دیا؟ کیا یہ اس شخص کا قصور نہیں جس نے بغیر لائسنس کے، بغیر شناختی کارڈ کے باہر نکلنے دیا؟ یہ تو واقعہ ہوا تو رپورٹ ہوا نا کہ موصوف کم عمر ہیں، لائسنس نہیں ہے. اس سے پہلے نہ جانے کب سے وہ گاڑی چلا رہے ہیں، اور لینڈ کروزر دینے کی نوبت کیوں آئی، نوعیت کیوں آئی؟ یہ وہ شخص ہے جو اس بچے کا باپ ہے. میں نہیں نام لیتا کسی کا، اس سے پوچھنی پڑتی اتنی ہونی چاہیے. اور پولیس کہتی ہے جی وہ اپنا موبائل ضائع کر چکا تھا، اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں ملا، اس کا لائسنس بھی نہیں ملا، فلاں نہیں ہوا، ڈھمکان نہیں ہوا، ریمانڈ پہ دے دیا گیا.
پکڑے نا جی اس کے باپ کو، پوچھیں کہ کیوں دی گئی گاڑی. یہ جو 2 بچیاں سمرین حسین اور تابندہ بطول ہیں جو اسکوٹی پہ جا رہی ہیں، پہلے ہی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے بچیوں کو بڑے مسائل تھے. آہستہ آہستہ بڑے شہروں میں بچیاں اسکوٹی چلا رہی ہیں، گاڑی چلا رہی ہیں، آ جا رہی ہیں اپنی پبلک ٹرانسپورٹ سے بچنے کے لیے، درندگی سے بچنے کے لیے خود آتی جاتی ہیں. آپ ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نکلیں گی رات کو تو آپ کو پیچھے سے بڑی گاڑیاں ٹھوک دیں گی. کہاں ہے پولیس؟ کہاں ہے ہارڈ اسٹیٹ؟ یہ میرا سوال رہے گا ان سب کے لیے، اور یہ آپ بھی اس موضوع پہ پیرا رکھیے گا تاکہ یہ بچ نہ پائیں. اس کے اوپر اور کچھ ہے تو ہم آواز ضرور بلند کرتے رہیں گے. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.